बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल अताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अता फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक खजूर के बराबर भी हलाल कमाई से खैरात की तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने दस्ते कुदरत से कबूल फरमाता है। फिर खैरात करने वाले के लिए इस खैरात की परवरिश करता है, जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो नेकी पहाड़ के बराबर हो जाएगी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स को चाहिए कि वो अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाए, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही खैरात करने से हो। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे अहम मौजू पे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जिसके बारे में कुरान हकीम में 32 जगह पर नमाज के साथ ज़िक्र किया, इस हुक्म को इरशाद फरमाया, और 70 जगहों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे इनडायरेक्टली इसका हुक्म दिया गया। कुरान हकीम की एक आयत मुबारक है, कैला यकूना दूलतम बैनल अगनियाए मिनकुम। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दौलत जो है ये तुम्हारे खुशहाल और मालदार लोगों के दरमियान ही गर्दिश न करती रहे, बल्कि इसको करंट रहना चाहिए मुआशरे में। और अल्लामा इकबाल ने इस पर बड़ी खूबसूरत बात कही। अल्लामा ने फरमाया, और ये जिस्ट है इस सारे आज के हमारे मौजू का, अल्लामा ने फरमाया, कस न गर्दद दर जहाँ मोहताज कस, नुक्ता शर मुबी अस्तो बस। जहाँ में कोई भी किसी का मोहताज ना रहे, शरीयत का बस इतना ही मंशा है। इसी तरह कुरान हकीम में एक मारूफ़ आया करीमा जो है, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, वो हम सब सुनते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस तरह के मफ़हूम की मुतअद्दिद आयात, जैसे मैंने कहा मुतअद्दिद आयात हैं। इसी तरह अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून। ए लोगो, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज़ों में से खर्च ना करो। नाज़रीन किराम, ज़कात का हुक्म दीन इस्लाम में नहीं, इससे पहले भी तमाम अदियान जो थे और तमाम अंबियाए किराम की तालीमात में और उनकी उम्मतों को भी ज़कात अदा करने का हुक्म था। ज़कात एक ऐसा अमल है जिससे कुलूब की तत्हीर भी होती है और तज़किया नफ्स भी होता है, चूँकि ज़कात का माना ही पाकीज़गी के हैं। इसका माना ही ये है कि किसी चीज़ की तत्हीर कर दी जाए। माल की हवस और हुब्बे दौलत जो है, ये इंसान के अंदर कई बीमारियां, जो रूहानी बीमारियां तो पैदा होती हैं, इसके साथ जिस्मानी जो आवारिज़ होते हैं, जिस्मानी बीमारियां, उनकी बुनियाद भी बेसिकली जिन लोगों ने रिसर्च की है, साइकोलॉजिस्ट का ख़्याल है कि पहले बुनियादी तौर पर वहीं से जो है वो ख़राबी पैदा होती है। इसलिए दीन इस्लाम जो है वो इन बीमारियों का रूहानी इलाज जो वो करता है, तो वो ये है कि जब आदमी अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के मुताबिक और अहकामात के मुताबिक ज़कात अदा करता है, सदक़ात करता है, खैरात करता है, उशर देता है, तो उस वक्त उसको इस बीमारी से शिफा मिल जाती है। ये उसकी बीमारी जो है हवस की, ये दूर हो जाती है। और गरीबों और हाजतमंदों की जब मदद होती है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि उसकी मखलूक जो है उसकी खिदमत हो रही। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम जो है वो एक ऐसा मुआशरा चाहता है जिसमें ज़मीन और आसमान का, अमारत और गुरबत का इतना फ़र्क ना हो। यकीनन कुछ लोग ज़्यादा मुतवल होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर रियासत इस्लामी जो भी होगी उसकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करे। और जब ये ज़कात के अमल, ज़कात के अहकामात पर पूरे तौर पर अमल हो रहा था, तो तारीख़ इस बात की गवाह है
کہ پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ سڑکوں پہ لے کر زکوٰۃ نکلتے تھے، دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور آپ نے اشارہ بھی فرما دیا تھا وہ دور آئے گا جب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ تو جب حکمرانوں کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جب اہل ثروت لوگ جو ہیں وہ دین اسلام پہ مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اور اسلام کسی فرد کو، اپنے شہری کو بے کس اور بے بس نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور پھر صحابہ کرام نے تو کمال کی مثالیں قائم کر دیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تو عالم یہ تھا کہ وہ بالکل جیسے تیز ہوا چلتی ہے، وہ ایک بحر سخاوت تھا، کلزم سخاوت تھا۔ میرے پاس اس سے بڑھ کے کوئی لفظ ہوتے تو میں وہ بھی استعمال کرتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اس لیے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی ظاہری حیات پاک میں لا کا لفظ جو تھا یہ صرف کلمہ پڑھتے ہوئے استعمال کیا ہے، ورنہ کسی سائل کو لا کا لفظ نہیں کہا۔ اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کیا کیا نہیں ملتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا اور مضبوط ایک پل ہے، اور پھر ارشاد فرمایا جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے اس کے مال سے شر ختم ہو جاتا ہے اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے ارشاد فرمایا محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب زکوٰۃ اور عشر آدمی ادا کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ شخص آ جاتا ہے، اور یہ مال کی میل ہے زکوٰۃ، اور یہ میل نکلے گی تو مال ستھرا ہو جائے گا۔ آج زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت اور اس کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہوئے میرے اسکالرز میں ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب، معروف عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، آپ ان سے بھی واقف ہیں۔ میرے آج تینوں اسکالروں سے آپ واقف۔ دوسرے علامہ بدرالزمان قادری ہیں، یہ بھی بڑے معروف عالم دین، اور ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بتائیں یہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں قرآن حکیم کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، زکوٰۃ کا لفظی معنی جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو یہ پاکیزگی دینے، طہارت دینے، ستھرا کرنے کے معنی میں یہ، اسی طرح برکت اور بڑھانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور شرعی حوالہ سے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب اس مال میں سے جو شارع کی طرف سے مقرر کیا گیا حصہ جب فقیر کے سپرد کر دیتا ہے تو اس عمل کو زکوٰۃ کی ادائیگی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ ایک رکن ہے اسلام کا، اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کوئی اگر ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا تھا، اور فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر ایک کوئی رسی بھی پہلے جو زکوٰۃ کے لیے دیتا تھا، اب اگر وہ روکے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا، اور کیا معنی جہاد کیا، زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ میدان میں اترے۔ اس سے امت کو یہ آگاہ رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا کتنا مسئلہ اہم ہے۔ قرآن کریم نے ایک بار نہیں، جس طرح بھی آپ بتا چکے ہیں، 32 دفعہ تو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم دیا، اور اپنے پیارے محبوب کو اللہ نے خود فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے پیارے محبوب، ان سے صدقہ لیں اور انہیں پاک کریں، اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون بنے گی۔ ٹھیک۔ آپ اس آیت سے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح دیگر قرآن پاک کی آیات سورۃ توبہ کے اندر یہاں تک فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ صحابہ تو ڈر گئے تھے جب یہ آئے مبارکہ آئے تو کانپ رہے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ جب صحابہ کی کیفیت دیکھی تو پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت سن کر تو صحابہ کرام ڈر گئے ہیں کہ ہمارے لیے تو مال جمع کرنا منع ہو گیا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر مال جمع کرنا مطلقاً منع ہوتا تو زکوٰۃ کس پر ہوتی؟ مال جمع ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح میراث کے جو معاملات ہیں اور مسائل ہیں وہ بھی تب ہیں کہ مال ہوگا تو۔ فرمایا یہاں وہ مال جمع کرنا اس سے منع کیا گیا جس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی وہ مال وہ رکھنا منع نہیں ہے۔ اچھا جی علامہ بدرالزمان صاحب، یہ زکوٰۃ اور صدقے کا فرق ذرا پہلے واضح کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سارا سال ہی غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو بس اسی میں ہی وہ زکوٰۃ بھی آ جائے گی، تو یہ ذرا زکوٰۃ جو ہے اس کا نصاب متعین ہے اور یہ صدقات واجبہ میں سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فطرہ ہو گیا اور یہ زکوٰۃ جیسے ہے، یہ اس کا نصاب اللہ کے رسول نے مقرر فرما دی ہے۔ ٹھیک، اور صدقہ تو انسان تھرو آؤٹ دا ایئر دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے، اس میں کوئی ایسا زکوٰۃ دینی پڑے گی چاہے آپ سارا سال ایٹ ایوری کرتے رہیں، ایٹ ایوری کاسٹ وی ہیو ٹو پے، ہمیں اس کو دینا پڑے گا۔ اچھا میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے اپنی آغاز جو گفتگو کا فرمایا تمہیدی گفتگو، آپ نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی۔ اچھا جی، آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میرا خیال ہے میں ساری زبردست باتیں کوئی شک نہیں اس میں، لا یکون دولتم یہ دل لگی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، آپ قادر الکلام ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اچھا آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری منشا یہ ہے کہ یہ مال و دولت کسی ایک ہاتھ میں نہ رہے۔ واہ، اس ایک آیت کے اندر اسلام کا پورا معاشی نظام جو ہے وہ سبحان سمیٹ کر اللہ، رکھ دیا سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ، کہ دولت جو ہے کسی ایک خاص طبقے کے پاس، اغنیاء کے پاس، انہی کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے، بلکہ اس کو باہر نکلنا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی دوسروں کا حق ہے تمہارے مال کے اوپر، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارا جو ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو زائد ہے اس کا وہ خرچ ترجمہ کر بھی دیجیے۔ کر اور دیں۔ میں یہاں ایک حدیث پاک امام بخاری کی آپ پہلے یہ اس قرآن سے جو میں نے آیا مبارکہ جی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیں اللہ ہمارے ناظرین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، انہیں آپ فرما دیجئے کہ جو تمہاری بیسک نیسیسٹی سے زائد مال ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، واہ واہ واہ، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے تو 40-50 خاندان اگر ضرورت سے زیادہ دے دیں پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں، اور میں دعوے کے ساتھ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان کے ہر شہری کے پاس گاڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، کوئی شک نہیں۔ اچھا یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ ہی کی تمہیدی گفتگو سے میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں۔ جی، آپ نے نماز اور اس کا ذکر فرمایا کہ 32 مرتبہ ذکر آیا، امام بخاری کے حدیث اور ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک بدو عرابی آیا، ہم بیٹھے موجود تھے دیکھ رہے تھے، وہ آپ کے پاس آ کے حاضر ہوا اور اجرت میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا دین سکھا دیجئے، بہت مختصر، شارٹیسٹ، لمبا نہیں۔ تو آپ نے دیکھا اور مسکرائے، فرمایا اچھا تو ایسا کر وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَہ، ایسا کر کہ جو نماز تجھ پر رب نے فرض کی ہے وہ نماز پڑھ لیا کر، وَتُؤَدِّي الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَہ، اور جو زکوٰۃ رب نے فرض کی وہ ادا کر دیا کر۔ کہتا بس یہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، اور یہ مومنانہ اعلان کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا ازید علی ھذا، خدا کی قسم اس سے زائد میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے جناب مسجد سے باہر نکل گیا، اور آپ نے فرمایا صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں جنتی کو دیکھو تو یہ ایک جنتی جا رہا ہے۔ اچھا بات کتنی کمال کی، اب دو پہلو آ گئے نا جی، اب آپ اس کو ایلیبریٹ زیادہ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک تیسرا پہلو بھی اس میں آ گیا جو خفیہ پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، کون نہیں جائے گا۔ میں نے کہا آپ اچھی ایلیبریشن آپ فرمائیں گے اس حدیث پاک کی، آپ ایلیبریٹ فرمائیں گے۔ کیا ماشاءاللہ آپ نے حدیث پاک سنائی ہے، ایسے لطف آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ کوئی فرمائیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں نا بیسک، تیسرا پہلو آپ نے ایکسٹریکٹ کیا، دو پہلو آگے نماز اور زکوٰۃ، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔
آپ اس کو جس طرح آپ اینالائز کرتے چلے جائیں آپ اتنی ڈیپتھ میں جاتے چلے جائیں گے کہ ان دونوں کے اندر دین موجود ہے. حقوق اللہ بھی موجود ہے, نماز برائی سے روکتی ہے, فحاشی سے روکتی ہے. جب بندہ نماز ادا کرے گا تو برے کاموں سے رک جائے گا. وہ مجھے بہت ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو فرمایا, ایک نیا مسلمان ہوا تھا کہ علی اس کو تم شاگرد بناؤ اور اس کو جا کے اسلام کی تعلیمات سکھاؤ, تو انہوں نے پہلی حدیث حضرت علی نے ان کو سکھائی کہ انما الاعمال بالنیات. وہ چلا گیا. کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی وہ تمہارے شاگرد کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں. ایک دن حضرت علی بازار میں گئے تو وہ مل گیا, دیہاتی تھا سادہ. تو آپ نے کہا بھئی تم اگلا سبق لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا انما الاعمال بالنیات کے بعد کسی اور سبق کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, اللہ کیا بات ہے. اپنا ہاشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, مسائل کی طرف آتے ہوئے میں سب سے پہلے زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جی اچھا. یہ اگر ہم صرف سونے کا نصاب جو ہے, اگر پہلے یہاں سے بتا دیں, یہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان شریف آتا ہے تو زکوٰۃ کی زیادہ جو ہے وہ شہرت سنتے ہیں. یہ زکوٰۃ کیا صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا کب ادا کرنی چاہیے؟ جی قبلہ غازی صاحب, ہمارے ہاں یہ عرف بن گیا ہے کہ ہم لوگ یکم رمضان یا رمضان کے کسی بھی دن میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ ایک اضافی جو ضرب رمضان کے آنے کی وجہ سے نیکیوں کو لگتی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن یہ شرعاً درست بات نہیں ہے کہ اس کا جو اصل طریقہ کار ہے کہ آپ جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوں گے, جو نصاب مقرر کیا گیا ہے, اس ڈیٹ کو آپ نوٹ کریں اور وہ ایک پورا سال گزرنے کے بعد دوبارہ جب لوٹ کر وہی تاریخ آئے قمری سال کے اعتبار سے, اسلامی کیلنڈر سے, تو اس تاریخ پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی, فرض ہو جاتی ہے, اور اس کو فوری طور پر ادا کرنا یہ لازم ہے, اور اس میں تاخیر شرعاً حرام اور ناجائز. کسی مہینے میں بھی؟ جی وہ کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, اس میں رمضان کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے. اب آپ فرمائیں. جی ہاں, اس میں صاحب نصاب کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو نصاب جو ہے وہ فقہاء نے 3 طرح کا بیان فرمایا ہے. ایک تو سب سے پہلے نصاب سونے کا ہے, وہ 7.5 تولے سونا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی صورت میں ہے. اس میں بھی ایک غلط فہمی عوام الناس میں پائی جاتی ہے کہ اگر سونا پہننے کے لیے ہے, استعمال کر رہے ہیں تو شاید اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, یا ہم نے بچیوں کے لیے زیور کے طور پہ بنا کے رکھ دیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. سونا آپ کے پاس کسی بھی فارم میں موجود ہے, وہ زیورات کی صورت میں موجود ہے یا اس کو کوئی اور شکل ہے, اس پر بہر صورت زکوٰۃ ہوگی. دوسرے نمبر پر بسکٹ پہ بھی ہوگی. جی ہاں بالکل, اس کی کیک جو بسکٹ ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. وہ جو چھوٹی سی ڈلی ہوتی ہے, سونے کی ڈلی جو ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اس میں بھی میں ساتھ ایک اور چیز کی بھی وضاحت کرتا چاہوں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب سونے کو زیورات کی صورت میں ڈھالتے ہیں تو وہ خالص سونا نہیں رہتا, اس میں کچھ نہ کچھ دیگر دھاتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, تو اب کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اس پر بھی فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ سونے میں دیگر شامل ہونے والی دھاتیں اگر سونے کی مقدار پر غالب نہیں ہیں تو ان کو بھی سونے کی قیمت میں ہی سمجھا جائے گا اور اس پورے کی زکوٰۃ دی جائے گی. حتیٰ کہ اگر 50% تک بھی ہیں, یعنی آدھا جو ہے اس میں گلٹ یا دیگر جو بھی کہا جاتا ہے, یہ جو موتی جواہرات بھی اس پہ جڑے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں؟ جی موتی جواہرات نہیں, موتی نا وہ زیور کے ساتھ جب وہ لگے ہوتے ہیں تو زیور پہ حاوی تو نہیں ہوتے, لیکن وہ بھی تو پھر شامل نہ ہو میں جائیں. عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو موتی جواہرات ایون کہ ڈائمنڈ وغیرہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ شرعاً فرض نہیں ہے. اچھا, یہ مال زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ اپنی زیبائش کے لیے پہنتے ہیں, ہاں اگر یہ ساری چیزیں کوئی بیچتا ہے, تجارت کے مال کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں, تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ ان پر زکوٰۃ. جب زکوٰۃ دے گا تو وہ جو ڈائمنڈز وغیرہ ہیں ان کا پوچھ لے گا جی ان کا وزن کتنا ہے, وہ منہا کر کے باقی پہ دے گا. جی بالکل, مائنس کر کے اس کو ابسیکٹ کر کے تو پھر جو ہے مطلب باقی وہ زکوٰۃ دی جائے گی. جی. اس پہ اگلا نصاب جو ہے وہ چاندی کے حساب سے وہ 52.5 تولے ہے, اور تیسرا نصاب جو ہے وہ مشترک نصاب ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے, 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے, لیکن جیسے آج کل کی صورت ہے کہ اب ہمارے یہاں سونا چاندی تو کم ہوتا ہے, کیش کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے, یا مال تجارت کی صورت میں ہے, تو اس پر جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ مشترک نصاب ہو جائے گا. مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کی ویلیو اگر فقہاء نے کہا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے, اور آج سے آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. جب قمری سال کے اعتبار سے اگلے سال وہی دن آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور وہ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ, کل مال کا 40واں حصہ, 2.5% جو ہے وہ کل مال کی ویلیو نکال کے
تو آپ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ سونے کی صورت میں دیں گے یا چاندی کی صورت میں، ڈاکٹر صاحب سارے مال کی زکوٰۃ پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ یہ جو وائٹ گولڈ ہے اس پہ بھی یہ احکام لازم ہوگا؟ جی بالکل، یہ سونا کسی صورت میں بھی ہوگا جی، تو نہیں وہ وائٹ گولڈ ہے تو سونا تو اس کو کہیں گے نا جی، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مطلب سونا کسی صورت میں بھی ہے، جس طرح ابھی بتا رہے تھے۔ اچھا ایک اور سوال بتائیں، اگر کوئی دھات ایسی ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے یا سونے کے برابر ہے، اگر اس کی کوئی استعمال کرتا ہے زیورات، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں جو کلیہ جو ہے فقہاء نے بیان کیا، سونا چاندی پر تو زکوٰۃ ہے جس صورت میں بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے نا جو تجارت کے لیے ہوگا جو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو تجارت کے لیے آپ رکھتے ہیں بیچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نا میں اور عرض کر رہا ہوں، مطلب ایک دھات ہے جس طرح یہ جو ہوتا ہے افزودہ یورینیم ہے، یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، پلاٹینیم ہے جی، لیکن یہ پریشیس جو جتنی بھی میٹلز ہیں یہ زکوٰۃ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سونا متعین کیا گیا اور چاندی متعین کی گئی ہے، اور وائٹ گولڈ بھی یہ چیز بھی محل نظر ہے۔ اب ہمیں یہ اجتہاد کی ضرورت ہے، ہاں اجتہاد کی ضرورت ہے، یہ محل نظر ہے، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا شمار گولڈ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسے وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے، کہنے سے تو نہیں گولڈ ہو جائے گا جی، کہنے سے گولڈ نہیں ہوتا، انفیکٹ یہ گولڈ نہیں ہے، اگر گولڈ نہیں ہوگا تو پھر دیکھنا پڑے گا، پریشیس میٹل ہے، لائک پلیٹینیم کہہ لیں، اس کے جیسے زیورات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا جو ماڈرن تعلیم ساتھ پڑھا ہوتا ہے عالمی دین، اس کی اب یہ تھوڑا ویژن کا فرق پڑتا ہے۔ جی کالر میرے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب ہیں؟ غالب مبشر اسد صدیقی، خوش آمدید۔ جی صدیقی صاحب فرمائیں جناب۔ جی سوال آج کا یہ ہے کہ اسلام میں یہ جو 100 کے ساتھ 2.5% ہے، 2.5% زکوٰۃ اس کلیے سے اخذ کی گئی ہے، اور جو مثلا یورپ میں لوگ بیٹھے ہیں یا مثال مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈالر ہے، کوئی یورو ہے، کوئی دینار ہے، تو وہ اس سے کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ ٹھیک ہے، ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب؟ جی وحید بول رہا ہوں جی، اٹک سے، مرزا گاؤں سے۔ جی وحید صاحب فرمائیں۔ سر میں گورنمنٹ کنٹریکٹر ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو پیمنٹ ہوتی ہے اس سے وہ ٹیکس کاٹتے ہیں تقریباً 7.5% لگ کے ساتھ، کیا اس میں ہماری زکوٰۃ پھر اور دوبارہ لگے گی؟ یہ کاٹتے کیا ہیں؟ وہ تو ٹیکس کاٹتے ہوں گے نا آپ کا؟ جی ٹیکس کاٹتے، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ٹیکس ہے۔ جی نیکسٹ کالر دے دیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ جی مقصود طاہر بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی طاہر صاحب فرمائیں۔ جی میں نے اپنا سوال بھی عرض کیا تھا کہ میرے پاس ایک مکان ہے جو میں نے اپنے لیے لیا ہوا تھا، لیکن مجبوری کے تحت کرائے پہ دیا ہوا ہے، 5000 روپیہ ہر ماہ آتا ہے، تو اس کا پوچھنا تھا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں جی۔ ٹائم ہو گیا جی، وقفے کا درود پاک سنتے ہیں، میں بھی آپ بھی درود پاک پڑھیں گے بھی اور ہم سنیں گے بھی، 2 ساتیں ہمیں حاصل ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ صحابہ کرام کا معمول مبارک تو یہ تھا، جب یہ احکامات انہوں نے سنے تھے تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی ترین چیزیں جو تھیں، اپنی زمینیں دے دیں اللہ کی راہ میں، اپنے بنے ہوئے فارم ہاؤس دے دیے، اپنے چشمے دے دیے، اپنا مال سارا جو تھا وہ اللہ کی راہ میں سارا کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول مبارک تھا۔ جب اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کرتا ہے نا جی، تو اصل میں وہ اللہ سے سودا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، کبھی 70 گنا ملتا ہے، کبھی 700 گنا ملتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ۔ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا جی کالر لے لیں جی پہلے، قادری صاحب سے پہلے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ندیم ناصر بول رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جی ندیم صاحب فرمائیں۔ کہنا یہ تھا کہ میرے پاس 2 پلاٹ ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا ابھی ایک پلاٹ بیچ کے میں دوسرے پہ گھر بنا لوں گا، اچھا تو کیا میں زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہوں اس میں وہ پلاٹ میرے؟ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ کالر جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب ہیں؟ ہیلو جی مدثر صاحب سوال فرمائیں۔ سر میں سوال ہی کرنا سب پہلے سارے السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، میں سوال ہی کرنا سی، بعض لوگ ناجائز طریقے نال پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہاں جی، تو انہاں تے زکوٰۃ دے کے انہاں دے پیسے ٹھیک ہو جان گے؟
وہ حکمران اور سیاستدانوں کے لیے یہ پوچھیں گے، میرا خیال ہے جائز ہوتا ہے ان کے لیے، نہیں سب عام بندوں کے لیے بھی. اچھا عام کے لیے بھی، لٹیرا تو کوئی بھی ہو، کسی بھی سطح کا ہو، وہ سارے اس میں شامل ہوں گے. خیر پوچھ لیتے ہیں اپنے اسکالر سے. جی سوالات کے جواب جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5% ہے زکوٰۃ. ایک تو یہ 2.5% کہاں سے نکلا. نمبر 2 انہوں نے پوچھا کہ ڈالر، پاؤنڈ وغیرہ کرنسی جو ہے، یون، ین ہے، یہ جتنے ہیں ان پہ بھی 2.5% ہی ہوگا. یس ہے. پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ 2.5% کہاں سے نکلا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث کہ 200 درہم پہ آپ کو 5 درہم ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو نصاب ایکسٹریکٹ ہوا ہے یہ احادیث سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. سونے کا اور چاندی کا یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. اس کا معیار اور نصاب مقرر کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. اب ڈالرز پہ آ جائیے. اب ڈالر پہ آ جاتے ہیں یا کوئی بھی کرنسی، ریال، کوئی بھی کرنسی دیکھیں. اس کرنسی میں آپ دیکھیں آپ کو 2.5% پے کرنا ہے. ادھر وہ پاکستانی روپیہ ہو، انڈین روپیز ہو، ڈالر ہو، ین ہو، یورو ہو، آپ کو اس کے بعد 2.5% نکالنا ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ صاحب نصاب. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹر ہیں اور 7.5% تو وہ نکال لیتے ہیں پہلے دن ہی، اور اس کے ساتھ جو ان کا ماشاءاللہ ہوتا ہے انڈر ہینڈ وہ بھی کچھ نکال لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کیا ہو زکوٰۃ ہو نہیں گئی. وہ کانٹریکٹر ہیں 7.5% وہ نکالتے ہیں تو وہ ٹیکس ہوگا، وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ الگ ہے. کانٹریکٹر وہ جو رشوت دیتے ہیں وہ بھی نہیں زکوٰۃ میں نہیں آئے گا، وہ تو مال حرام ہے. اور میرے نبی نے جو دے رہے ہیں جی یہ بیچارے مجبور ہو کے دے رہے ہیں. چلوں کہ اگر تو وہ مجبور ہیں اور اپنا رائٹ انہیں لینا ہے اور بغیر رشوت کام نہیں ہوتا تو لینے والے کے لیے حرام ہے، دینے والا اس میں اس کے لیے بچت کا راستہ ہے، اس کا بچت کا راستہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے 5,000 روپے پہ، غریب آدمی ہے، مکان دیا ہوا ہے. اس کے لیے ضابطہ یہ ہے جی کہ جو مکان یا دکان وغیرہ کرائے پہ دیتے ہیں نا جی، اس کا جو کرایہ وصول ہوتا ہے اس پر جب سال گزرے گا اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ لگے گی. اگلا جی 2 پلاٹ لیے تھے، ایک پلاٹ بیچ کر دوسرا پلاٹ تعمیر کرنے کے لیے. جی اگر اپنی رہائش کے لیے وہ بنا رہا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بیچنے کے لیے کوئی پلاٹ اس نے خریدے کاروبار کے لیے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہاں میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا، قطع کلامی بات. 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ پر نیت ہے گھر بنانے کی، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا پلاٹ مال تجارت ہے. اچھا. چاہے وہ بیچ کے بیٹے کی شادی کرے، بیٹے کی فیس دے، اپنی ضروریات یا اپنا گھر بنائے، لیکن ہے وہ مال تجارت. ایک پر نیت ہے گھر تعمیر کرنے کی، ایک کی نیت ہے بیچنے کی، بیچ کر اس پہ خرچ کروں گا مکان بنانے سے. ہاں جی بالکل، جو بیچے گا بیچنے کی نیت سے ہے وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا. تجارت یہ نہیں بنے گی. دیکھو نا جی وہ اپنا اس کے گھر نہیں اس کے پاس اگر، ٹھیک ہے، تو گھر بنانے کے لیے اس مطلب یہ 2 نقطہ ہے نظر آ گئے، ایک ان کا ہے ایک آپ کا ہے. ضروریات تو اجتہاد کی اجازت ہے. جی ہاشمی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اب تیسرا، ہم جب ہائی کورٹ کے جج تھے 2 ججوں میں اختلاف ہو جائے تیسرے کے بعد ریفر کرتے. جی میں یقیناً اس کا تیسرا جو ہے وہ نقطہ دینا چاہوں گا کہ اعتبار جو ہے وہ چیز کے خریدتے وقت کا ہے. آپ نے خریدتے وقت یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو برائے فروخت خرید رہا ہوں، میں اس کو مال تجارت کے طور پر رکھ رہا ہوں، میں اس کو بیچ کر اپنا پہلا جو پلاٹ ہے اس پہ گھر بناؤں گا، یہ ہے نیت اس کی. جی اگر اس نے بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے، مطلب خریدتے وقت یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو بیچ دوں گا، بھلے کسی ذاتی ضرورت سے ہی بیچے گا تو اس پر زکوٰۃ تو بہرحال لازم آئے گی، لگے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی زکوٰۃ کا نصاب بیان ہو گیا، اب زکوٰۃ کے مصارف. اچھا جی اب ذرا وہ مشکل سوال ہے، آپ سے پوچھ لیتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں یا وہ جو پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ لے جاتے ہیں باہر دولت وغیرہ، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ اس پہ تو نہیں ہونی چاہیے، بیچاروں نے اتنی مشکل سے. جی بالکل نہیں ہے جی. اگر آپ نے کوئی مال حرام کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے اور پاک مال کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، یہ حدیث پاک ہے. اگر کوئی رشوت سے مال اکٹھا کرتا ہے یا مطلب کہہ لیجیے ناجائز ذرائع سے مال اکٹھا کرتا ہے، محنت تو لگتی ہے، رشوت سے بھی محنت تو لگتی ہے. جی بالکل محنت لگتی ہے. اس محنت کا یہاں سے مال لے جانا، پھر آپ کو پتہ ہے یہاں سے اتنا مال جو ہے ٹرانسفر کرنا سوئٹزرلینڈ کے، انگلینڈ کے، دبئی کے بینکوں میں بڑا مشکل، بڑی محنت کرتے ہیں. کچھ گنجائش نکالیں جی. اس میں بڑے بڑے لوگ ہمارے شرفاء ہیں. قرآن حکیم میں قبلہ غائب صاحب اس کی ہے ساری صورت بیان کی ہے کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کا یہی مال جو ہے کل بروز قیامت اس کو تپا کے جہنم کی آگ میں، تو ان کی جبینوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی جو ہے وہ پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا. ہاشمی صاحب ڈالر کو کیسے گرم کریں گے؟ وہ بڑے سیانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ چاندی سونا تو گرم ہو جائے گا، یہ ڈالر کیسے گرم ہوں گے؟
पाउंड येन, ये आप बता दें सर। मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि जैसे हदीस पाक में इमाम बुखारी की आखिरी हदीस है कि अमाल को तोला जाएगा। एक वक्त ऐसा था कि आप एयर को मैयर नहीं कर सकते थे, अब आप एयर को मैयर करते हैं बैरोमीटर के ज़रिए कि एयर का प्रेशर कितना है। अल्लाह तबारक व तआला आमाल को मुतशक्कल फरमा देगा और उनको तोला जाएगा। बायने ही इनको मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कन्वर्ट करने के बाद हदीस पाक में आता है इनकी जिल्दों को फैला दिया जाएगा, इस मेटल को इनकी जिल्दों के ऊपर रख दिया जाएगा, इतनी गर्म होगी कि जिल्द के आर पार हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ये फिर मैं साबक सारे हुक्मरान जितने पाकिस्तान में रहे उनको ये आपका इस पर एक हदीस पाक भी है जी। जी मैं ज़रा 3 कॉलर ले लूँ, आप जी इरशाद फरमाएंगे उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साहब, सवाल ये है कि मेरा है फिश फार्म। तो फिश फार्म के मुतालिक हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको ये ज़कात का मामला है कि पता नहीं चल रहा कि इसमें हम ज़कात कैसे अदा करें, क्योंकि हमारे पास जो सर माल होता है वो ऐसे होता है कि मार्च से लेकर दिसंबर तक जितनी भी अमाउंट होती है सब फार्म में लग जाती है, जितना भी पैसा होता है। तो वो हमें तकरीबन दिसंबर जनवरी में रिटर्न होता है पैसा। तो जो पैसे हमारे पास होते हैं वो जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक हमारे पास होते हैं, दोबारा वो फार्म में लग जाते हैं जितनी भी अमाउंट होती है। ठीक समझ गया जी। हमारा तरीका कार क्या होगा, क्योंकि इसमें से जो बाकी जरूरियात जिंदगी तो हम साथ साथ चलता है, लेकिन जो जितना भी अमाउंट होती है वो फार्म में लग जाती है और वो साल के बाद रिटर्न होती है। जी जनाब, ये सवाल उन्होंने पूछा, आप इसका जवाब दें जी कादरी साहब। वो कह रहे हैं फ़िश फार्म है हमारा, फ़िश फार्म है, जनवरी से मार्च तक हमारे पास पैसे होते हैं, फिर हम सारा खर्च कर देते हैं, वो मछली ख़रीदते हैं छोटी और उन पर खुराक वगैरह वगैरह, तो इसका फिर कैसे होगा ज़कात? भाई साहब इसका आपको देखना होगा, पहले तो आप साहिब निसाब हैं या नहीं है। अगर आप साहिब निसाब हैं वो तो हो गए, जनवरी से मार्च तक रहे 3 महीने, साल का इब्तिदा और साल का एंड आपने देखना है। इस दौरान अगर आप साहिब निसाब रहे हैं, फ्लैक्चुएशन है अगर दरमियान में निसाब से माल कम या ज़्यादा होता है वो कंसिडर नहीं होगा। आप साल के इख्तिताम पे जितनी इन हैंड आपके कैश है या आपके पास दूसरे कोई ज़राए जिस दिन भी मछलियाँ बिक गई, जी जो पैसा आ गया जी, उस पे होगी ज़कात, उस पे एट द एंड ऑफ द ईयर, जब यानी पूरा साल गुजरेगा, साल के इख्तिताम पे भले वो कहते हैं साल तो गुजरता नहीं, जनवरी से मार्च तक तो अमाउंट होता है हमारे पास, फिर कहते हैं हम इन्वेस्ट कर देते हैं, मछलियाँ खरीदते हैं, फिर वो 7 महीने बाद या 6 महीने बाद तैयार हो जाती है। कामिलान देखा जाएगा ना जिसके पूरा साल का देखा जाएगा, साल गुजरने पर देखा जाएगा कि साल के आखिर में आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं वो देखा जाएगा। ये तो वेरिएशन रहती है ना जी, 3 माह बाद पैसा आया चला गया। आपने देखना ये है कि जब ज़कात आपकी रकम पे साल गुजर जाता है उस वक्त आपके पास कैश कितना है, रकम कितनी मौजूद है, उस पर ज़कात दी जाएगी। अच्छा जी, आप कोई बात करने लगे थे, फरमाएं। जी मैं अर्ज़ करने लगा था, वो जो हराम माल खाने वाले और गरीबों का जो हक नहीं देते या मतलब उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुज़ूर फरमाते हैं कि गरीबों की वजह से कुछ मालदार उनकी तबाही का सबब क़यामत को बनेगा, कि ये गरीब जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि मौला हमारा हक इनके पास था और इन्होंने हमें नहीं दिया। तो अल्लाह ताला उस वक्त फरमाएंगे मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं आज इनको अपने से दूर करूँगा और तुम्हें आज अपने करीब करूँगा। अच्छा, ये भी देखा है कि मसलन ये मेरा ज़ाती तजुर्बा, एक साहब कह लेंगे कि जी मैं कैंसर का अस्पताल बनाऊँगा, वो इमरान खान के मुकाबले में फ़लाना, मैंने भी बड़ी मदद की, बाद में पता चला फ्रॉड निकला है डॉक्टर। तो अब जिन लोगों ने उसको पैसे दे दिए, हमने भी दिए, हमारे अजीज़ों कारब ने भी दिए, बाद में पता चला वो टोटल चीट है, झूठ बोला सारा। अब वो पैसे जो दे दिए उसकी क्या सूरत होगी? इसमें मैं अर्ज़ करूँगा, हदीस पाक का हवाला दूंगा कि रिसालत माबले साहब ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने सदका देने का इरादा किया और वो रात को जब दे के गया तो एक ज़ानिया को दे दिया, एक चोर को दे दिया, एक साहिब सरवत को दे दिया। बड़ी लंबी तवील हदीस आती है और सुबह वो परेशान होता था कि ये हो मेरे साथ किया गया है, ये मैंने इरादा किया सदका देने का और हर मरतबा गलत हाथों में गया। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उसका वो सदका जो है वो कबूल हो गया। अच्छा, उसका कबूल हो गया, देने वाले का कबूल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उसने जो अदा किया है उसके ज़रिए दूसरे को जो है वो इस्लाह की जो है तौफीक अता फरमा देगा, तो देने वाले का कबूल हो जाता है। अच्छा जी, ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब जी और क्या होता है? तालीफ़ क़ल्ब, ठीक है, यानी जो लोग नौ मुस्लिम थे उनको कंसोल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, इस्लाम के ज़्यादा करीब करने के लिए, उनकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए रकम दी जाती थी या उनको नवाजा जाता था, लेकिन बाद अज़ां इसको फिर रोक दिया गया। सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया कि इस्लाम हक़ आ चुका है और ज़ाहिर हो चुका है और गालिब आ चुका है, जिसका जी चाहता है इस्लाम कबूल करे, नहीं चाहता ना करे।
اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس سے تو ایک اور بات ثابت ہوگی جی کہ اسلام میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، اسلام وہ جی زبردستی قبول کیا جائے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ 14 صدیوں میں کسی کو اگر فاروق اعظم نے کسی کو زبردستی مسلمان کر سکے تو اور کون کر سکتا؟ فرمایا جنت اور جہنم دونوں راستے ہیں جس کا اچھا جی غارمین، جی غارمین وہ لوگ ہیں جن پر قرض ہوتا ہے، اور اتنا قرض ہو کہ اگر وہ اپنی ساری پراپرٹی ساری جائیداد وہ بیچ بھی دیں تو پھر بھی ادا نہ ہو سکے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر یہ بینکوں سے جو اربوں روپیہ لیا ہوتا ہے اور بعض اوقات واقعی جائیداد ساری بھی بیچ دیں نہیں ادا ہو سکتا، اس میں اس کے لیے یہ صورت ہوگی کہ اگر ان کا جو قرض انہوں نے بینک وغیرہ سے لیا ہے اس کی مہلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کما کر وہ واپس کر سکتے ہیں، اگر لمبی مہلت ہے تو پھر وہ مقروض کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اچھا ہاں جی، اگر لمبی مہلت ان کو ملی ہوئی ہے۔ یہ تو چھٹی دے دی آپ نے سیاستدانوں کو، سیاستدان تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہیں؟ جی جی بسم اللہ، خادم حسین صاحب یا غلام حسین؟ جی سر، کیا حال ہے سر؟ صحیح ہے جی اللہ کا شکر، 7 شریف سے ہیں، لال میری پت رکھیو بلا۔ الحمدللہ سر، 7 شریف سے ہوں ماشاءاللہ۔ جی جی سائیں بتائیں، سوال بتائیں سائیں۔ سر سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کاروبار شو روم ہے موٹر سائیکل کا، ہاں، تو اس میں ہمارے جو کاروبار میں کریڈٹ ہو جاتی ہے تو کریڈٹ کے اوپر یہ کیا زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے؟ اچھا موٹر سائیکل آپ کریڈٹ پہ دیتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے پوچھ لیں گے۔ نیکسٹ کالر دیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بیٹے بتاؤ۔ جی میں سر سرگودا سے بول رہی ہوں۔ جی بیٹے، جی بیٹے بتاؤ۔ جی سر بتاؤ۔ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری ورک شاپ ہے اور ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے، تو نیچے والا پورشن جو ہے میں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو باقی ہمارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی یا ایسا زیور وغیرہ سونا نہیں ہے، تو کیا ہماری گھر پہ اور ورک شاپ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ جاب بھی کرتی ہے، بچے بھی جوان، اس کا گھر بھی اپنا ہے، لیکن وہ بیوہ ہے، تو کیا اس عورت کو زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ ٹھیک ہے، اس کا گھر بھی اپنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ موٹر سائیکل کا جی ذرا بتا دیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ پہ موٹر سائیکل ہم لوگوں کو دیتے ہیں جی، تو کیا ہم پہ بھی آئے گا؟ نہیں دیکھیے، وہ مالک موٹر سائیکل کے ہیں، ان کا مال تجارت ہے، اب کریڈٹ پہ انہوں نے بائک دے دی، وہ قرضہ ان کا مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہیں واپس لینے۔ اب یہ دیکھیں گے جو مال ان کے پاس موجود ہے اور جو انہوں نے قرض جو ابھی وصول کرنا ہے، اب یہ پلس مائنس کریں گے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس پہ دیں گے جو ان کے پاس موجود ہوگا، قرض کو منہا کر دیں گے، اور دین قوی ہوگا، جب وہ قرض واپس آئے گا تو اس پر انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک انہوں نے پوچھا کہ ورک شاپ ہے، نیچے ورک شاپ ہے، اوپر ہم رہتے ہیں، جی جی، تو وہی ہمارا گزرے اوقات اس سے ہوتی ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ اس پہ پیسے پہ زکوٰۃ لگے گی؟ وہ اس ورک شاپ پر ورک شاپ نیچے کرائے پہ دی ہوئی ہے، ورک شاپ کو مکان کا حصہ نیچے والا، اوپر والے پورشن میں خود رہتی ہے، کہتی ہے اور کوئی ہمارا ذریعہ آمدنی، مطلب اس کرائے کے بارے میں پوچھنا چاہا، جو اس کا کرایہ لیں گے جی وہ اپنے استعمال میں لائیں گے، اگر تو ان کی ضروریات زندگی میں مشکل پوری ہوتی ہیں تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے ان پر، ٹھیک ہے، اگر ضروریات سے بچتا ہے نصاب کے مطابق مال ہو جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور جوان ہے، اپنا گھر ہے، پڑھاتی ہے، کماتی ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے خود تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اس پر وہ حدیث پاک میں ضرور سنانا چاہوں گا، ہماری مائیں بہنیں فائدہ اٹھائیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ بیٹی تھی ان کی، اور انہوں نے آ کے جو ہے نا بارگاہ رسالت میں حاضری دی، تو پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو کنگن ہے ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ یہ کل قیامت کو تمہارے ہاتھوں میں یہ آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس پر انہوں نے وہ کنگن اتار کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیے، پیش کر دیے، اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اچھا جی، گورنمنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ لے لیتی ہے، ہر یکم کو لے لیتی ہے، ویسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں تو وہاں لکھ کے دے دیں اور خود پیسے اپنی زکوٰۃ خود دیں، لیکن وہ کہتے ہیں زبردستی نکال لیتی ہے، جائز ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ کہ مالک بنانا ضروری ہے، اور پھر آج کل جو موجودہ حالات میں کوئی یہ شور شاٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچے گی، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جی ہاشمی صاحب، پھر رقاب
ایک لائن میں بتا دیں بس، پھر مجھے جانا ہے. پھر رقاب کا معاملہ جو ہے وہ بھی اب مفقود ہے جی. یہ غلاموں کے لیے ہوتا تھا جو نسل در نسل غلام ہوتے تھے. اب تو کوئی غلام ہے ان کو آزاد کروانے کے لیے وہ مطلب جو مکاتب غلام تھے. ساری جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہم غلام ہی ہیں. IMF کے ہم غلام ہی ہیں اور کیا ہے. یہ غلامی تو اور زیادہ برے طریقے سے شکل اس کی بدل گئی ہے. یہ غلامی اور طرح کی آ گئی. فکری غلامی بھی آ گئی, ذہنی غلامی بھی آ گئی, عملی غلامی بھی آ گئی, معاشی غلامی بھی آ گئی. کتنی غلامی قسمیں. خیر اس پہ پھر کبھی پروگرام کریں گے. بہت آپ تینوں کا بہت شکریہ. ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی. اس طرح گزشتہ سوال کا جواب ہے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا مکمل نام حضرت صوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جوابات دیے: محمد زاہد اسلام آباد, سمیع احمد کراچی, عمیر ناصر راولپنڈی, احسان الحق فیصل آباد, محمد سرور سیالکوٹ, محمد رمضان نثار قصور, غلام میرا گجرات, انیلا جبین لاہور, غلام نبی نقشبندی حیدرآباد, امتیاز جعفری کراچی, محمد زوار حسین لیا, کرم دین مسعود ملتان. آپ سب کو آپ کے گفٹ گھروں پہ ڈیلیور کرا دیے جائیں گے. کتاب الشفا سے جی نسخہ فقر و فاقہ سے نجات کے لیے ہے. جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے. آج کے روزنامہ 92 میں زکوٰۃ و عشر کی اہمیت اور پہ بہت زبردست مضمون ہے, ضرور مطالعہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہمیں غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائے. اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد